शाही खानदान में ये रस्म कदीम से चली आ रही थी और पहाड़ी किला की तालीम व तरबियत हर वली अहद की हाकिमाना काबिलियत और शाहाना सलाहियत की दलील समझी जाती थी। इसी दस्तूर की पाबंदी की खातिर माँ ने पूरे 5 साल तक बेटे की जुदाई का सदमा झेला और उसे दारुल हुकूमत से दूर रखा था, वरना वो ऐसी माँ थी जो औलाद की राहत व आसाइश की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देती। शहजादा 5 साल बाद वापस आ रहा था। मलका जहां के हुक्म पर शहर को उसके शाहाने इस्तकबाल के लिए कई दिन से सजाया जा रहा था, ताकि नौजवान शहजादा महसूस कर सके कि वो एक ऐसा फूल है जिसके शौकी दीदार में सारा चमन चश्मे भरा है। शाही महल्लात की आराइश और ज़ेबाइश का तो ये आलम था जैसे पूरे मुल्क की बहारों को यहीं समेट लिया गया हो। बागात में रंग रंग के फूलों की कियारियां लहलहा रही थी, जगह जगह फवारे खुले थे। शाही महल्लात में कनीजों के हुजरे भी झिलमिल कर रहे थे। मलका जहां का कमरे खास तो यूं आरास्ता था जैसे किसी दुल्हन की सेज सजाई जाती है। जाड़ फानूस आईने की तरह शफाफ थे। कमरों और दरीचों पर अतलस और ज़ीबा के पर्दे लहरा रहे थे और फर्श खुश रंग कालीनों से फरसंग ईरान का नक्शा पेश कर रहा था। इतला के मुताबिक शहजादा खुर्रम पहाड़ी किले से रवाना हो चुका था और अब कोई दम में यहाँ पहुँचने वाला था। इसलिए मलका जहाँ वजीर सल्तनत को बुलाकर ये इत्मीनान करना चाहती थी आया शहजादा जीशान के इस्तकबाल की तैयारियों में कोई कसर तो नहीं रह गई। जो ही बूढ़ा वजीर शहबानी कमरे में दाखिल हुआ, मलका जहां ने यही सवाल किया और जब उसने जवाब दिया कि शहजादा आली का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, तो बूढ़ी मलका जहां की आंखों में इत्मीनान की झलक नमूदार हुई। शबानी ने बताया कि सिपा सलार रुस्तम खान अपने दस्ते खास के हमरा शहर से बाहर शहजादे को सलामी देगा और उनके जुलूस में शरीक होकर शहर पनाह के दरवाजे तक आएगा, जहाँ वजीर सल्तनत उमरा रोसा के साथ खैर मकदम के लिए मौजूद होगा। इन इतलात के बाद शिबानी ने बताया शहजादे की सवारी की बरवक्त इतला के लिए कासद आ जा रहे हैं और इस वक्त शाही काफिला शहर से सिर्फ 1 मील दूर है, लिहाजा वो मलका जहां से इजाजत चाहता है ताकि शायान शान इस्तकबाल का बंदोबस्त कर सके। ये सुनते ही कि शहजादा खुर्रम की सवारी करीब आ पहुंची है, खुशी से मलका जहां के हाथ पांव फूलने लगे और उसने कपकपाती हुई आवाज में वजीर को रुखसत किया। सिपा सालार रुस्तम खान अपने दस्ते खास के हमरा जो 60 सवारों पर मुश्तमिल था शहर पनाह से बार सफ आ रहा था कि अचानक फसील की बुलंद मईमी पर करना फूंकी गई। ये गोया इस अमर का ऐलान था कि शहजादे की सवारी शहर के हदूद में दाखिल हो चुकी और कोई दम में आया ही चाहती है। शहर पनाह पर लोगों का एक जमे गफीर था जो करना की आवाज के साथ ही दूर उड़ती हुई धूल की तरह इशारा करने लगा। गुबार के बादल दम बदम करीब आ रहे थे और फसील पर करना की आवाज के साथ शहनाइयों की मौसीकी और नौबत की धूं भी शामिल हो गई थी। दरवाजे पर वजीर सल्तनत शबानी सरदारों और अमीरों के साथ पहुंच चुका था। शहजादा खुर्रम के इस्तकबाल के लिए लोग दीवाना वार उमड़ आए थे और ढोल ताशों की आवाजों ने उनका शौक दो चंद कर दिया था। अचानक गर्द गुबार का दामन चाक हुआ और दूर से शहजादे का सुर्ख रंग का आलम खास लहराता नजर आया। इसके साथ महाफिज सवारों की जुल्लू में शाही सवारी नमूदार हुई और फसील पर नौबतें जोर जोर से पीटी जाने लगी। शहनाइयों की आवाज बुलंद हो गई और करना चीख चीख कर शहजादे की आमद का ऐलान करने लगा। वही सवार जो सांगा जंगल की हवेली से रवाना हुए थे बड़ी चाबुकदस्ती से घोड़े बढ़ाए चले आ रहे थे। उनके आगे आगे सरदार शमशेर का घोड़ा था जिस पर सुर्ख बनात की मुरस्सा और हाशियादार चादर झूल रही थी। लाची खान कुछ फासले पर अलम में खास उठाए चला आ रहा था। पीछे पीछे तैमूर सालार दस्तक की हैसियत से चाको चौबंद दिखाई देता था। शमशेर ने बदस्तूर चेहरे पर स्याह पटका लपेट रखा था, मगर जो ही वो शहर पनाह के करीब पहुंचा और सिपा सालार रुस्तम खान ने गरजदार आवाज में सलामी की रस्म अदा की, जिस पर दस्ते खास के सवारों ने बेग जुम्बश तलवारें बुलंद की, तो शमशेर ने मुस्कुराकर चेहरे से पटका खींच लिया। शायद चश्मे फलक ने भी ऐसी मुकम्मल मुशाबिहत कभी न देखी होगी जो शहजादा खुर्रम और शमशेर डाकू की शक्ल में पाई जाती थी। वही आंखें, वही नाक, वही आरज, वही टोड़ी, हूबहू वही शक्ल, वही सूरत। यूं मालूम होता था दोनों एक ही तस्वीर के दो अक्स हैं। अगर कोई फर्क था तो सिर्फ इतना कि खुर्रम के चेहरे पर हमा वक्त तबस्सुम सा गुला रहता था और इसके बरकत शमशेर के चेहरे पर दुरुस्तगी और खौफदगी के आसार फितरी थे।
اس کے علاوہ ان کی شکلوں میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ شمشیر کو دیکھ کر یہ شبہ ہوتا تھا شاید شہزادہ خرم ماہی گیروں کی بستی سے اٹھ کر سالار قافلہ بن گیا ہے۔ غالباً یہی وہ مشابہت تھی جس نے شمشیر کے دل میں حصول سلطنت کا جذبہ پیدا کیا، اور ایک خطرناک منصوبہ بنا کر اس نے شہزادہ خرم کو عین اس وقت بزم خود قتل کر دیا جب وہ 5 برس کی تعلیم و تربیت کے بعد دارالحکومت کی طرف لوٹ کر آ رہا تھا۔ ان حالات میں شہزادے کی بدنصیبی پر کسی افسوس نہ ہوگا، جسے ایک عیار اور بے رحم ڈاکو نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے راستے سے ہٹا کر اس کی جگہ سنبھال لی اور خود شہزادے کا روپ دھار کر صفدر نگر میں آدم کھا تھا۔ رستم خان سلامی کی رسم ادا کر چکا تو غلاموں نے آگے بڑھ کر شمشیر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اسے نیچے اترنے میں مدد دینے لگے۔ شاید زندگی میں پہلی بار شمشیر رکاب میں پاؤں رکھے نیچے اترا، ورنہ وہ تو گھوڑے کی پشت سے ہی کود جانے کا عادی تھا۔ اسی آن وزیر سلطنت شبانی خان پھولوں کے ہار لیے آگے بڑھا۔ اس نے کورنش کے ساتھ سلام پیش کیا اور پھولوں کے ہار شمشیر کی گردن میں ڈال کر بولا، شہزادے عالی اپنے پرانے وفادار شبانی خان کو نہ بھولے ہوں گے۔ شمشیر کے کرخت چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ خرم اپنے وفاداروں کو کبھی نہیں بھولتا۔ پھر اس نے مصافحے کے لیے بڑھتے ہوئے بوڑھے ہاتھ تھام لیے۔ وزیر سلطنت اسے لے کر امورا کے پاس پہنچا اور سب سے پہلے ایک سفید ریش بزرگ کے سامنے روک کیا۔ غالباً لاچی خان نے جو شہزادے کا علم خاص اٹھائے پیچھے ہی پیچھے چلا آتا تھا۔ شمشیر کو اس سفید ریش کے متعلق کوئی اطلاع نہ دی تھی کہ وہ کون ہے اور سلطنت میں اس کا کیا رتبہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے کو دیکھ کر شمشیر جھجک سا گیا، گویا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس پر شبانی خان نے مسکرا کر کہا، حضور، آپ سلطنت کے پرانے وکیل اور قاضی القضاء فارانی کو بھول گئے۔ انہوں نے تو حضور کو ولی عہدی کی دستار فضیلت پہنائی تھی۔ شمشیر کے لبوں پر ایک کسیانی سی ہنسی نمودار ہوئی اور اس نے فوراً جواب دیا، ہم بھولے نہیں، صرف یہ سوچ رہے تھے بزرگ فارانی 5 برس کے عرصے میں کتنے ضعیف ہو گئے ہیں۔ اس پر وزیر کے چہرے پر استعجاب کی ایک جھلک نمودار ہوئی، مگر یہ تو پہلے سے کافی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ پہاڑی پر تشریف لے گئے، فارانی بہت بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ 5 سال کے عرصے میں صحت بحال ہو گئی ہے۔ او ہاں، ہم ان کی بیماری کو بھول ہی گئے تھے، باقی پہلے سے تندرست معلوم ہوتے ہیں۔ شمشیر نے معاملہ گول کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بوڑھے فارانی نے بھی شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور وہ آگے بڑھا۔ دوسرے نمبر پر دیوان سلطنت فیضیاب سے ملاقات ہوئی۔ شمشیر نے فیضیاب کا عہدہ تو سن رکھا تھا، مگر لاچی خان نے اس کی صورت کا جو نقشہ پیش کیا تھا وہ اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ جب فیضیاب نے سلام عرض کیا تو شمشیر خان نے بے اختیار کہا، آپ کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے؟ فیضیاب حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، شاید حضور نے خواب میں دیکھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ شمشیر کسی قدر برہم ہو کر کہنے لگا، کیا اب ہمارا حافظہ اتنا خراب ہو گیا کہ ہم تمہاری شکل بھی یاد نہ رکھ سکیں؟ اس پر فیضیاب اور وزیر سلطنت شبانی کے چہروں پر بیک وقت حیرت کے آثار امڑ آئے۔ وزیر نے جواب دیا، حضور کو یقیناً مغالطہ ہوا ہے۔ فیضیاب کو ولایت عود سے آئے صرف 3 سال ہوئے ہیں۔ انہیں ملکہ عالیہ نے دیوان کے عہدے پر متعین کیا ہے، کیونکہ آپ کے جانے کے دوسرے سال پرانے دیوان فوت ہو گئے تھے۔ غالباً حضور کو اس واقعے کی اطلاع بھیج دی گئی تھی۔ اس انکشاف پر شمشیر نے خجالت اور برہمی کے نگاہوں سے لاچی خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، لاچی خان، تم نے ہمیں اس تبدیلی کی اطلاع کیوں نہیں تھی؟ لاچی خان نے فوراً جواب دیا، جن دنوں یہ واقعہ ہوا حضور شکار پر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال روانگی سے قبل میں نے فیضیاب کے بارے میں عرض کر دیا تھا۔ شمشیر کی طبیعت اچانک مقدر نظر آنے لگی۔ اسی لمحے شاہی محل کا ایک چوبیدار حاضر ہوا اور وزیر سلطنت شبانی کو سلام کر کے بولا، حضور، ملکہ عالیہ نے فرمایا ہے اگر شہزادہ ذیشان امرائے سلطنت کی ملاقات سے فارغ ہو گئے ہوں تو انہیں جلد محل میں لے آئیے، ملکہ جہاں اسے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ وزیر نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ شمشیر کہنے لگا، شبانی خان، امرا کو ہم دربار میں شرف ملاقات بخشیں گے، اس وقت ہم امی حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر شمشیر نے دوسرے ملاقاتیوں سے جان چھڑائی اور وزیر سلطنت کے ہمراہ شہر پناہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ فصیل پر ابھی تک ڈھول اور دمامے پیٹے جا رہے تھے، شہنائیاں گونج رہی تھی اور خلقت کا اردحام امڑا پڑا تھا۔
جب شہزادے کی سواری شہر پناہ میں داخل ہوئی، لوگوں نے پھول برسائے، مبارک سلامت کا شور اٹھا اور شہزادہ خرم ذی شان زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ملکہ جہاں اپنی کمرہ خاص میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور شاہی محل کی کنیزیں اسے ایک ایک پل کی خبریں پہنچا رہی تھی۔ شہزادہ خرم کی سواری آ پہنچی، رستم کا دستہ خاص انہیں سلامی دے رہا ہے۔ اب وہ وزیر سلطنت شبانی خان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، شہزادے عالی قاضی القضاء فارانی سے گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہ دیوان مال فیضیاب سے ملیں گے، پھر شاہی طبیب حکیم شفائی سے، پھر کوتوال شہر سے، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے۔ اور اس اطلاع پر ملک جہاں نے تنگ آ کر کہا تھا، اس طرح تو خرم شام تک فارغ نہ ہو سکے گا، جاؤ شبانی خان سے کہو شہزادے کو لے کر شاہی محل میں پہنچ جائے۔ صوبیدار اسی وقت شہر پناہ کی طرف باغ اٹھا تھا، جہاں شمشیر ڈاکو شہزادہ خرم کے روپ میں پہلی مرتبہ امرائے سلطنت سے متعارف ہو رہا تھا۔ شہر پناہ کے دروازے پر ملاقاتوں کا ناگوار سلسلہ ختم کر کے وہ شاہی محل کی طرف بڑھا، اور اب کنیزیں ملکہ جہاں کے حضور اس قسم کی اطلاعات عرض کر رہی تھیں۔ حضور، شہزادہ عالی شہر پناہ سے چل دیے ہیں، وہ شاہی محلات کی فصیل تک آ پہنچے ہیں، اس وقت وہ شاہی ہاؤس سے گزر رہی ہیں اور کنیزیں ان کے قدموں میں پھول برسا رہی ہیں۔ آخری اطلاع یہ تھی، ملکہ حضور، شہزادہ عالی شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی ملکہ جہاں تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس اثنا میں شمشیر وزیر سلطنت شبانی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ملکہ جہاں انہی قدموں رک گئی اور اس کی نگاہیں شمشیر کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ شمشیر نے آداب شاہی کے مطابق جھک کر کورنش کی رسم ادا کی اور ملکہ جہاں نے وفور مسرت میں بیٹا کہہ کر اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا۔ شمشیر نے جلدی سے ملکہ جہاں کا بوڑھا ہاتھ تھام لیا اور امی حضور کہتا ہوا اس کے قدموں پر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ دوسرے لمحے ملکہ جہاں نے تیزی سے اپنا ہاتھ شمشیر کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور کسی قدر خفگی کے لہجے میں بولی، خرم، کیا 5 سال کے اندر تو اپنی ماں سے ملاقات کے آداب بھی بھول گیا؟ شمشیر نے گھبرا کر ملکہ جہاں کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگی، کیا تجھے یاد نہیں رہا جب ملاقات کے وقت میں اپنا ہاتھ بڑھایا کرتی تھی تو میرا ہاتھ چوم لیا کرتا تھا؟ شمشیر ابھی کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ وزیر سلطنت نے اس کی مشکل آسان کر دی اور کہا، ملکہ حضور، شہزادہ عالی اب جوان ہو چکے ہیں اور آپ انہیں لڑکپن کی باتیں یاد دلا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی ملکہ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم بکھر گیا۔ بوڑھا وزیر کہہ رہا تھا، اب تو حضور کو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ شادی کے تذکرے پر شمشیر نے گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے وزیر پھر ملکہ جہاں کی طرف دیکھا اور کہا، امی حضور، ابھی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ممکن ہے شمشیر کچھ اور بھی کہتا، مگر ملکہ جہاں کے بوڑھے چہرے پر ایک بار پھر حیرت و استعجاب کی سلوٹیں نمودار ہوئی اور وہ ٹھٹکی ہوئی آواز میں بولی، خرم، یہ تیری آواز کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو تیری آواز اتنی کھردری اور بھاری نہ تھی۔ شمشیر کی حواس پر جیسے بجلی سی گری۔ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا تھا، شہزادہ عالی کی آواز کچھ بدلی بدلی معلوم ہوتی ہے، لیکن بے ادبی کے خیال سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ سوچ کر چپ رہا، شاید سفر کی کوفت اور راستے کے گرد و غبار سے گلا خراب ہو گیا ہو۔ وزیر سلطنت کی بات سن کر شمشیر کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے اپنے منتصر حواس پر قابو پا لیا اور کانستا ہوا بولا، امی حضور، وہ بات دراصل یہ ہے کہ پہاڑوں کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی۔ پہاڑی قلعہ میں جاتی ہی میرا گلا اتنا سوج گیا تھا کہ آواز بمشکل نکلتی تھی، کئی مہینے علاج کرانا پڑا، مگر تیرے اتالیق نے تو اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی۔ اگر مجھے خبر ملتی تو میں صفدر نگر سے شاہی طبیب روانہ کرتی۔ اتالیق کو دراصل میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ آپ کو میری بیماری کی اطلاع نہ بھیجیں، حالانکہ میرا حکم تھا وہ تیری صحت و بیماری کے متعلق باقاعدہ اطلاع دیتا رہے۔ میرا خیال تھا بیماری کی سن کر آپ پریشان ہو جائیں گی۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کر بولا، اب تو مجھے بالکل آرام آ چکا ہے، لیکن تیری آواز مجھے اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ امی حضور، آواز اجنبی صحیح، میں تو اجنبی نہیں۔ پھر شمشیر ملکہ جہاں کا ہاتھ چومتا ہوا بڑی سعادت سے کہنے لگا، میں تو پہاڑی قلعہ میں آپ کی صورت دیکھنے اور آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ آپ جیسی شفیق و رحیم ماں کے بغیر 5 سال کی مدت 5 صدیاں معلوم ہونے لگی۔ اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شمشیر نے یہ الفاظ کچھ ایسے گداز لہجے میں ادا کیے کہ ملکہ جہاں کا دل برا آیا اور وہ محبت سے بولی،
اب تو جا بھی کہاں سکتا ہے، چند روز میں تیری تاجپوشی اور تخت نشینی کا جشن ہونے والا ہے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کاروبار سلطنت کی مزید نگرانی نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے وزیر سلطنت کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ یہ تو تیرے شبانی بابا کی ہمت اور دیانت ہے کہ اس عمر میں بھی شب و روز جاگتے اور پوری ذمہ داری سے امور سلطنت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب تو خود حکومت کرنے کا اہل ہو چکا ہے، تخت و تاج کی ذمہ داری تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنے اختیارات سنبھال اور مجھے اور اپنے شبانی بابا کو آرام کرنے دے۔ شمشیر نے تشکر آمیز نظر سے وزیر سلطنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں شبانی بابا کا ممنون ہوں۔ وہ میرے بعد بڑی خوش اسلوبی سے کاروبار حکومت چلاتے رہے، لیکن امی حضور، آپ بزرگوں کی مدد کے بغیر میں اکیلا یہ بوجھ کیسے اٹھا سکوں گا؟ خرم، تخت و تاج تیری امانت ہے، ہم تو صرف اس امانت کے نگہبان تھے۔ اپنی تاج پوشی کے بعد یہ فرض تجھی کو ادا کرنا ہے۔ اچانک شبانی خان نے توجہ دلائی، ملکہ جہاں، شہزادہ عالی مسلسل 2 دن سفر کرتے رہے ہیں، یقیناً تک چکے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ ہاں، ملکہ جہاں تبسم آلود آواز میں بولی، شوق ملاقات میں مجھے خرم کے آرام کا خیال ہی نہیں آیا، پھر کوئی اور بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا۔ 5 سال کے بعد لوٹ کر آیا ہے، یہاں کتنی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے شمشیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے، گلبانوں نے اسے دلہن کی طرح آراستہ کر دیا ہے۔ غنچہ، شگوفہ، شہزادہ عالی کو ان کے کمرے میں پہنچا دو اور آرام کا پورا خیال رکھو۔ دونوں کنیزیں جو دروازے کے دائیں بائیں کھڑی تھی کمر تک جھک گئیں۔ شمشیر ملکہ جہاں کے پاؤں چوتا ہوا دروازے کی طرف مڑا۔ کنیزوں نے حریری پردہ ہٹایا اور وہ شاہانہ وقار سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ دونوں کنیزیں ہاتھ باندھے سر جھکائے پیچھے پیچھے چلی۔ شمشیر جا چکا تو ملکہ جہاں وزیر سلطنت سے کہنے لگی، شبانی بابا، خرم کی صحت تو پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے اسے پہاڑ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، حالانکہ سفتر نگر کے بجائے پہاڑی قلعہ میں رہ کر اس کا جسم بڑھ گیا اور اب وہ پورا جوان نظر آتا ہے، لیکن اس کی آواز میں اجنبیت سی پائی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے وہ 5 سال میں بہت بدل گیا ہے۔ 5 سال کی مدت توڑی نہیں ہوتی ملکہ حضور، بچے نوجوان اور نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، پھر اسی عمر میں نوجوانوں کے عادات و اطوار بدلتے اور خیالات نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے تخت نشینی کی رسم کے ساتھ ہی شہزادہ عالی کی شادی کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے۔ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس فرض سے جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ ایک لمحہ ٹھہر کر ملکہ نے کہا، شبانی خان، تم چند روز کے اندر دربار عام کا اعلان کر دو تاکہ عمرا اور مصاحب اپنے ہونے والے بادشاہ سے ملاقات کر سکیں۔ خرم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے۔ اسی عرصہ میں اس کی شادی کی منظوری حاصل کر لوں گی اور تاج پوشی کی تقریب ہی نغمہ شادی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وزیر سلطنت نے تعمیل ارشاد میں گردن جھکا دی۔ آج سے ٹھیک 5 روز بعد دربار عام منعقد کر دیا جائے گا۔ 5 روز تیاری کے لیے بہت ہیں، لیکن یہ خرم کے جشن آمد کا دربار ہوگا۔ ہر رات شہر میں چراغاں ہو اور 5ویں دن جشن عام سنایا جائے۔ بوڑھے شبانی نے کورنش ادا کی اور الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ ملکہ جہاں اپنے بیٹے کے تصور میں ڈوب گئی، وزیر کو رخصت کر کے پلٹی تو شاہی محل کی کنیز خاص دلارام حکم میں خاموش کھڑی تھی۔ ملکہ جہاں اسے دیکھ کر چونک سی گئی۔ دلارام، تجھے تو اس وقت خرم کی حاضری میں ہونا چاہیے تھا، آج سے میری حاضری ضروری نہیں، تو شہزادہ کی خادم خاص ہے۔ دلارام افسردہ لہجے میں بولی، ملکہ حضور، شہزادہ عالی نے تو کنیز کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا ہے۔ جب وہ شاہی محل میں تشریف لائے، سب سے پہلے میں نے ہی کورنش بجائی تھی، لیکن انہوں نے یوں دیکھا جیسے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے وہ کچھ بدل گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کنیز کی حاضری پسند نہ فرمائیں۔ نہیں، وہ تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ ممکن ہے سفر کی تھکاوٹ کا اثر ہوا ہو اور اس نے تجھے غور سے دیکھا ہی نہ ہو۔ بہرحال تو اسی کی حاضری دے گی، جا اور اس کے آرام کا بندوبست کر۔ دلارام نے گردن جھکائی اور چپ چاپ دروازے کی طرف پھولی۔ شاہی محل کے باہر ابھی تک شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔